बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, अडयाला जेल से खबर ये है कि इमरान खान ने अल-कादिर ट्रस्ट केस के फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पूरी दुनिया में ये लोग अपना अब मजाक उड़वाएंगे और एक ऐसे मुकदमे में सज़ा देने की ये तैयारी कर रहे हैं जिससे मुझे एक टके का फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही हुकूमत को एक टके का नुकसान हुआ। केस ये बनाया जा रहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर जो पैसा बाहर गया, एक दूसरे मुल्क का एक प्राइवेट शख्सियत के साथ मुआहिदा तय पाता है, वो पैसा पाकिस्तान आया, लेकिन वो पैसा जिस तरीके से पाकिस्तान से बाहर गया इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, बल्कि उसे आपने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एक जुर्माने की मद में अदा कर दिया। अब जो सबसे अहम सवाल आज इमरान खान ने अपने इस रिएक्शन में उठाया कि एक जायदाद जिसकी कीमत कम थी लेकिन आपने ज़्यादा पैसे देकर उस जायदाद को क्यों ख़रीदा। और ऑब्वियसली ये हाउस ऑफ शरीफ के लिए वो सवाल है। नवाज शरीफ, उनका ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान के हवाले से खान साहब ये कहते हैं कि फिर बेफे अपार्टमेंट्स की तर्ज के बेशुमार मुकदमात हैं जिसका जवाब इन लोगों को देना है। व्यूअर्स, इससे पहले ये सवाल पिछले 3 बरसों से, जब से वन हाइड पार्क की स्टोरी सामने आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने नहीं उठाया, लेकिन अब इमरान खान ने इस केस के अंदर ये सवाल उन तमाम लोगों से किया जो ऑब्वियसली बहुत पहले होना चाहिए था कि एक प्रॉपर्टी जिसकी कीमत मार्केट वैल्यू से बहुत कम थी लेकिन ज़्यादा पैसे देकर क्यों खरीदी गई। खान साहब ये भी कहते हैं कि बुशरा बीबी को टारगेट किया जा रहा है और आपको मालूम है कि पाकिस्तान की ये हमेशा से सियासत रही कि ख़ानदान के लोगों को उठाओ, चाहे वो एक वर्कर ही क्यों ना हो, ख़ानदान के लोगों को उठाकर तंग किया जाता है, फैमिलीज़ को तंग किया जाता है, इनके कारोबार तबाह कर दिए जाते हैं। और यहाँ पर भी यही फार्मूला अपनाया जा रहा है कि बुशरा बीबी को जितना आप इस केस के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं आप करें, और मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके। खान साहब ये भी कहते हैं कि पिछले 9 माह से बुशरा बीबी को बेगुनाह यानी बगैर किसी जुर्म के उन्हें जेल में रखा गया। अब 9 माह आपने एक शख्सियत को जेल में रखा, कोई जवाज़ आपके पास नहीं था। इमरान खान तकरीबन 2 साल होने को आगे जेल के अंदर हैं और आपके पास कोई केस नहीं है। तो अगर पाकिस्तान की अदालतें जब ये फैसले अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचेंगे तो इमरान खान का जो वक्त ज़ाया किया गया और उनकी ज़िंदगी के जो कीमती साल आपने उनसे छीन लिए, इसका कौन जवाब देगा। खान साहब ने आज पहली मरतबा, पहले तो वो कहते थे ना कि हम जस्टिस काजी फायद ईसा से दरख्वास्त करते हैं और फिर बहुत सारी पिटिशन्स भी दायर की गई और फिर काजी ने जो इस मुल्क के साथ किया, इमरान खान उसके ऊपर बोलते रहे। फिर उन्होंने याया अफरीदी से भी रिक्वेस्ट की कि हमारे केसेस को सुना जाए। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जस्टिस अमीनुद्दीन को डायरेक्ट मुखातिब करते हुए इमरान खान ने जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं इस पर उन्हें कहा कि आप नोटिस लें और जो पिटीशन उनके पास लगी हुई है इसे सुना जाए, समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ऑब्वियसली उनके पास हुकूमत को, वजारत दिफा को और बाकी जो उनकी दरख्वास्तें हैं कि सिविलियंस का केस जो है मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए, शायद इस बात की जल्दी है, लेकिन जो पिटीशंस पहले से पेंडिंग थी इसके ऊपर आपको ये बेंच हरकत करता हुआ नज़र नहीं आएगा। व्यूअर्स, जो फैसले इंट्रा कोर्ट अपील यकीनन ये बाद में दायर की गई, उससे पहले बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग हैं इन अदालतों के अंदर। आपको याद होगा जब ये बेंच बने तो उन्होंने कहा जी कि जो पहला केस आएगा यानी जिस ऑर्डर में है हम उसी ऑर्डर में इनको सुनेंगे, लेकिन ये इंट्रा कोर्ट अपील जो है ये बाद में, और फिर उससे पहले जो केसेस इमरान खान के थे, अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, ये सिर्फ इनकी अपनी सवाबदीद है जिसके ऊपर इन केसेस को सुना जाता है। व्यूअर्स, बैरिस्टर गौहर की इस मुलाकात को लेकर हमने पिछले जो 24 घंटे हैं इसमें पाकिस्तान की हुकूमत से लेकर तहरीक इंसाफ और टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बहुत सारा तूफ़ान आते हुए देखा और बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स जो है हमें दोनों तरफ से नज़र आ रही हैं। और इस मुलाकात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली एक कैपिटलाइज कर रही है पॉलिटिकली कि एक मुलाकात हुई मुल्क के जो आर्मी चीफ के साथ, और पाकिस्तान में जो इक़्तिदार है, तमाम जो इस वक्त हुकूमत आपको नज़र आ रही है ऑब्वियसली वो आर्मी चीफ की तरफ देखती है, और ये तमाम ताकतें जो इस वक्त आपको हुकूमत चलाती हुई नज़र आ रही हैं असल में जो पाकिस्तान की
اسٹیبلشمنٹ ہے اسے لیڈ کر رہی ہے. تو ایسے موقع پر جب آپ کی جنرل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو اوبویسلی حکومت میں بیٹھی ہوئی شخصیات کو پریشانی جو ہے ان کی بڑھ گئی ہے، اور ٹیلی ویژن چینلز پر آ کر انہوں نے ایک محاذ کھول دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. آپ کو معلوم ہے کہ ملاقات ہوئی مذاکراتی کمیٹی کی، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مطالبات رکھے، حکومت کی طرف سے بھی مطالبات رکھے گئے، لیکن جس طرح ہی یہ ٹیلی ویژن چینلز پر گئے اور محاذ کھل گیا اور ایک دوسرے پر سخت قسم کی تنقید کی گئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے جس کی ابتدا کی، اور پھر اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب پریس کانفرنس کر کے بیٹھ گئے، اور پھر ٹیلی ویژن کے اوپر بھی آپ کو یہی لوگ اسی قسم کی زبان استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب اس ملاقات کے حوالے سے حکومت کو کیا کوئی خطرہ ہے؟ یقیناً خطرہ بڑھ گیا ہے، اور انہیں لگتا ہی ہے کہ شاید ان کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. اب بیرسٹر گوہر نے کچھ باتیں کہی. وہ کیا کہتے ہیں کہ میری آرمی چیف سے بالکل میٹنگ ہوئی. جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہر چیز کا ایک سیاسی پہلو بھی ہوتا ہے، اور یہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں وہ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سیاست پہ بات نہیں کریں گے، لیکن اس کے فوری بعد ایک ریئیکشن آ گیا. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، ایک تو بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ 2025 جو ہے وہ تبدیلی کا سال ہے. جس دن عمران خان باہر آئیں گے پورا ملک جو ہے وہ امڑ آئے گا. عمران خان انشاءاللہ 2025 میں بہت جلدی جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے. اب سلمان اکرم راجہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر اس بارے میں ابہام ہی رہنے دیں تو یہ بہتر ہے. انہوں نے کوئی کنفرمیشن اس حوالے سے نہیں دی. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں حلف کی پاسداری، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے الفاظ تھے کہ میں حلف کی پاسداری کر رہا ہوں، ورنہ اگر میں ملاقات کا احوال آپ کو بتا دوں تو پریشانی ہے. پشاور میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں سیاسی امور کے اوپر بھی گفتگو ہوئی. یعنی انہوں نے کنفرم کیا کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک سمپل سی ملاقات ہوئی جس میں لوگوں نے آرمی چیف نے خطاب کیا اور وہ چلے گئے. تمام سیاسی قائدین، اور اس کے علاوہ جو ملاقات ہوئی جس میں علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر موجود تھے، اس کا مقصد تھا اور وہ سیاسی گفتگو اس کے اندر جو ہے وہ ضرور کی گئی. اب 1 سے 1.5 گھنٹہ اس نشست کا ٹوٹل جو دورانیہ ہے جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں. اچھا، اب سیکیورٹی ذرائع نے اوبویسلی اس کی تردید کی ہے، لیکن جو سب سے اچھا جواب تھا نا، یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی کہ جناب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ملک کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، سیکیورٹی صورتحال کا، بارڈر پر کس طرح سے آپ نے اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے، کہ آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس میں بیرسٹر گوہر کا کیا کام؟ اب علی ظفر صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ آرمی چیف سے ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی اس کا تو مجھے علم نہیں، لیکن اگر یہ ملاقات صرف سیکیورٹی صورتحال پر تھی تو بیرسٹر گوہر کا اس ملاقات میں ہونا سمجھ میں نہیں آتا، اور ان کا سیکیورٹی معاملہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پریشانی ہے وہ بالکل درست ہے. بیرسٹر گوہر کوئی سیکیورٹی ایکسپرٹ نہیں ہے، ان کے پاس یہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے، وہ کسی ایک جماعت کے سربراہ ضرور ہیں، لیکن ان کی جو حیثیت ہے اس جماعت کے اندر وہ پوری دنیا جانتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے بہتر کون جانتا ہے. اگر وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ جناب ایپیکس کمیٹی میں جا رہے ہیں، کور کمانڈر ان کو ملتا ہے، آرمی چیف کی ملاقات بھی ہو گئی، آپریشن کی بات ہو رہی ہے، تو چیز سمجھ میں آتی ہے. لیکن بیرسٹر گوہر کو پاس بٹھا کر ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کا ایک ریبرٹل بھی آ جاتا ہے. علی محمد خان صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ حکومت اور پی ٹی اے کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے. حکومت نے مذاکرات کو بھی دیوانی مقدمہ بنا دیا. دیوانی مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ کئی سال چلتا ہے جی، باپ دادا اور پوتے، اسی طرح کیسز جو ہیں وہ چلتے ہیں، اور عمران خان کی رہائی ہی اس نظام کو آگے لے کر جا سکتی ہے. علی محمد خان کا یہ جملہ تھا. اور پھر ایک خبر ویورز میں آپ کو اس پورے سینیریو کے حوالے سے یہ بھی شیئر کر دوں. منصور علی خان صاحب کی طرف سے جی جو صحافی ہیں، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور آرمی چیف کی ملاقات میں 6 افراد موجود تھے. علی امین گنڈاپور، بیرسٹر سیف اس میں شریک ہوئے، اور بیرسٹر گوہر اگر موجود ہوں گے تو پھر بیرسٹر سیف بھی آئے جائیں گے، چونکہ یہ ان کا کومبو ہے. اس سے پہلے بھی یہ پیغامات لے کر اڈیالہ جیل جو ہے وہ جاتے رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب کا بھی ایک جملہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، چونکہ یہ شہر اقتدار میں موجود ہیں، اور اس وقت راولپنڈی کے اندر کیا خبریں ہیں. عام حالات کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کی کسی اور لیڈرشپ کی ملاقات ہوتی نا، عمر ایوب چلے جاتے یا پھر کوئی اور چلا جاتا تو اور معاملات تھے، لیکن بیرسٹر گوہر کا جانا اوبویسلی اس کی ایک سگنیفیکنس ہے. اور اسلام آباد اور پنڈی کے اندر جو خبریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی واپسی ہو رہی ہے، یہ آپ کو
پنڈی اور اسلام آباد کے اندر عام جو صحافی برادری ہے یہ آپ کو بتاتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہوا جو ہے وہ چل پڑی ہے اور اسی لیے حکومت آپ کو اس وقت پریشان نظر آتی ہے۔ حامد رضا صاحب نے جی ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے مکمل طور پہ کاؤنٹر کیا ہے ان تمام الزامات کو اور ان تمام باتوں کو جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کی پریس کانفرنس میں۔ جو باتیں کہی گئی، حامد رضا صاحب یہ کہتے ہیں کہ پوچھیں جو اس وقت پریشانی کا شکار ہے، پریس کانفرنس میں چہرے کی پریشانی دیکھ لیں۔ حکومتی رہنماؤں کی پریس کانفرنس کے دو محرکات ہیں، ایک ملاقات کی بازگشت تھی، اس وجہ سے پریشانی ان کے چہروں پر عیاں ہے، پریس کانفرنس کی گئی، اور دوسری کوشش یہ تھی کہ تحریری مطالبے میں عمران خان کی رہائی کا ذکر ہو۔ حکومتی ارکان کی کوشش تھی کہ مطالبات لہرا کر کہا جائے کہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ جب آپ لکھ کر دے دیں گے تو پھر کیا کریں گے یہ لوگ، یہ پریس کانفرنسز میں جائیں گے، کہیں گے دیکھو عمران خان کے لیے انہوں نے این آر او مانگ لیا۔ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں کریں، لیکن دیکھو عمران خان کی رہائی کا باقاعدہ طور پہ مطالبہ کر دیا گیا۔ تو آج بھی آپ کو یہ لوگ جو ہیں ایک موقع کی تلاش میں تھے، اپنی کمزوریاں یہ جو ہے تحریک انصاف کی دیکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی جو ملاقاتیں حالیہ ہوئی ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ محاذ کھول دیا اور توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف کر دیا گیا کہ اگر آپ نے لوگوں کی آزادی کی بات کرنی ہے، اسیران کی لسٹیں، حالانکہ پچھلے کئی دنوں سے، اب تو خیر کئی ہفتے ہو گئے، ہم بھی تنقید کرتے رہے، یہ لسٹ شیئر کی گئی، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی لسٹ شیئر جو ہے پبلکلی کی گئی، لیکن اسے ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، چونکہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی طرح آگے بڑھ سکیں۔ اب ایک اور جو چیز ہے، حامد رضا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی صاحب سے پوچھیں کہ پریس کانفرنس کی ہے تو اندر کیا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں ٹوٹل چارج شیٹ کر دیا گیا، دو مطالبات کر رہے تھے، مان نہیں رہے تھے، اب تحریری آگے تو اب انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اپنے میڈیا سیل کو انہوں نے تیار کیا ہوا تھا کہ عمران خان این آر او مانگنے لگے ہیں، حکومت کو کچھ ملا نہیں، اس لیے غصے میں آ کر مایوس ہو کر پریس کانفرنس کر ڈالی۔ ان لوگوں کو شاید نہیں پتا کہ تحریری مطالبے پر عمران خان کا نام نہیں لکھیں گے۔ اچھا، اب یہ جو ریٹن ایک ڈاکومنٹ ہے اس کی ایک سگنیفیکنس ہو جاتی ہے۔ جب آپ ایک مذاکراتی، کیونکہ پارلیمانی کمیٹی ایک بنائی گئی، اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دونوں طرف سے تمام جماعتوں کو، تو جب آپ تحریری طور پر دے دیں گے تو اوبویسلی اس کو ایکسپلائٹ کرنا، ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے اور پھر عدالتیں رہا کریں اور ہم امریکہ سے مدد ہی مانگیں گے، لیکن جب آپ ریٹن دے دیں گے تو اوبویسلی اس پر کیپٹلائز کرنا شاید ان لوگوں کے لیے بہت ہی آسان ہوگا۔ ویورز، ایک خبر عمران خان کی سزا کے حوالے سے بھی ہے، اور کچھ لوگ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹویٹس کر کے بتا رہے ہیں جی کہ خان صاحب کو 14 سال سزا اور بشریٰ بی بی کو 7 سال سزا ہو جائے گی، لیکن یہ مذاق ہے۔ ایک ایسا ادارہ جس سے عمران خان کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، پاکستان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب رشوت کے طور پہ اس ادارے کو بنایا گیا، اب وہ رشوت بھی ثابت آپ کو کرنا پڑے گی کہ واقعی وہ رشوت تھی اور کس تناظر میں اس کو بنایا گیا۔ اور پھر برطانیہ کے اندر جو ایک پراپرٹی کی قیمت زیادہ دی گئی، یہ سوال سب سے اہم ہے، اور اس کے اوپر بھی پاکستان میں کچھ لوگوں کو اب جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب، اب یہ بانی پی ٹی آئی کیونکہ رپورٹ ہوتا ہے تو وہ خبروں میں بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن ہم عمران خان کا نام لے کر آپ کو یہ خبر دیں گے کہ عمران خان کو جیل میں سہولیات کی فراہمی کے لیے نظر ثانی جو ہے وہ درخواست دائر کر دی گئی ہے جی، اور درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ہائی پروفائل قیدی ہونے کے باوجود عمران خان کو جیل میں سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ جیل حکام کا رویہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، قانون کے مطابق سہولیات مہیا کرنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے جائیں۔ فیصل چودھری صاحب کی طرف سے جی یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور جس میں کہا گیا کہ 10 جنوری کو اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے جیل سہولیات کے حوالے سے حکم جاری کیا۔ عدالت ٹرائل کورٹ کے حکم کے غلط استعمال کو روکنے اور قانون اور آئین کے مطابق انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی ہدایت کرے۔ اچھا، اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ پاکستان کے اندر یہ جو پریزن ایکٹ ہے پاکستان جیل رولز 1978، اب اس کے تحت درخواست گزار کے استحقاق کے مطابق فیملی اور وکلا کے ساتھ ہفتہ وار ملاقات کو بھی یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کے اندر سر یہ کب ہوتا ہے؟ کسی ایکٹ، کسی قانون اور کسی آئین کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ جب ان کی مرضی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ لوگ جا کر ملتے ہیں، جب نہیں مرضی ہوتی تو جو حکم عدالت کی طرف سے آتا ہے اس پہ بھی ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ پاکستان کے اندر عدالتوں کو تو بند کر دینا چاہیے، عدالتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اور یہ صرف عدالتیں مخصوص لوگوں کو انصاف دینے کے لیے بنی ہے. اب یہ ڈیولپمنٹ ایک جو بڑی ہونی ہے کہ خان صاحب کو سزا اور پھر اس کے بعد یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، تو اس وقت تک انہوں نے اپنی تیاری مکمل کر چکے انہیں اپنی مرضی کے ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ لا چکے ہوں گے، اور پھر عمران خان کا کیس انہی ججز کے سامنے لگے گا. اچھا، اب اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، میں بار بار آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ جج جنہوں نے ٹرائل کورٹ کے اندر کیس سنا ہائی کورٹ پہ نہیں سن سکیں گے، اور جو لاٹ ہوگی اسی میں سے ان ججز کا انتخاب کیا جائے گا جو خان صاحب کے کیسز کو سن سکیں گے. لیکن پالیسی وہی ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا ہے. پچھلے 2 برسوں سے آپ نے خان صاحب کو جیل میں رکھا، اور میں صبح سے یہی کہہ رہا تھا پچھلی ویڈیو کے اندر بھی کہ یہ جو ملاقات ہوئی نا بیرسٹر گوہر کی، نون لیگ کو بے شک پریشانی ہو گئی وٹ ایور دا ریزنز ور، لیکن مجھے اس ملاقات سے کوئی امید نہیں ہے. اس کی ایک ریزنز بڑی سادہ سی ہے کہ اگر کوئی ملاقات اور اس کا کوئی نتیجہ اور عمران خان کی رہائی اور کچھ گارنٹیز اگر یہ بات ہو جاتی ہے تو obviously کچھ لوگ اپنی فیس سیونگ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ انوالو ہو گیا تو ہمارے پاس کوئی گراؤنڈز موجود ہوں گی. لیکن عمران خان کو سزا پھر کیوں دی جا رہی ہے؟ عمران خان کو یہ جو ٹویٹس آ رہی ہیں کہ 13 سال 14 سال، اب یہ دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا مائنس عمران خان یہ تیاری کی جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس حد تک اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں آئی اور کس حد تک جا کر وہ اپنے لیے ریلیف جو ہے مانگ رہی ہے، یا پھر وہ چاہتی ہے کہ سسٹم کے اندر ان کی واپسی ہو سکے، اور اس میں عمران خان کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. ویورز، پاکستان کی طاقتیں، اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان کے ایگزسٹنس کو تسلیم کر لیتی تو جو کچھ 8 فروری کو ہوا وہ نہ ہوتا. اگر اس عوامی طاقت کو تسلیم کر لیا جاتا تو یہ فارم 47 کی جو پیداوار حکومت ہے یہ اس کو نہ بٹھایا جاتا. تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ عمران خان جو عوامی طاقت ہے، طاقتور لوگ اسے ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو کیا یہ موومنٹ جو ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں، جس کی خبر باہر آئی اور یہ ملاقاتیں کچھ روز پہلے ہوئی، کیا پاکستان کے طاقتور حلقے عمران خان کی پوزیشن کو، عمران خان کی طاقت کو، اور جو پاور ہاؤس اڈیالہ جیل بنی ہوئی ہے اسے ماننے کے لیے تیار ہو گئے، یا پھر کچھ وعدے کیے جائیں گے سسٹم کو دھکا دینے کے لیے 2029 تک کہا جائے گا کہ آپ خاموش ہوں اور آپ کو آپ کا حصہ مل جائے گا، جو اصل میں انہی کا عوام نے جو ان کو سپورٹ کیا. تو یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو ایک واضح پوزیشن لینی چاہیے، اور ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی اس سے ایک قدم آپ کو آگے جانا چاہیے. اب چونکہ ایک مبہم قسم کے جواب آئے، بیرسٹر علی ظفر کی آپ گفتگو سنیں، سلمان اکم راجہ کی گفتگو سنیں، اور ایون کہ بیرسٹر گوہر کی بھی آپ گفتگو سنیں، تو انہوں نے کچھ آپ کو کلیئرٹی نہیں دی کہ ملاقات ہوئی، کیا بات ہوئی. تو جب تک پاکستان تحریک انصاف اپنا کوئی اصولی موقف جو ہے وہ قوم کے سامنے نہیں رکھتی، اور کہ کس طرح عمران خان کی رہائی کو آپ نے عدالتوں کے اندر لیڈ کرنا ہے، اور اگر یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے تو اس کا سکوپ کیا ہے، اور جب تک عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہوتی تو اوبیسلی یہ جتنی بھی آپ ملاقاتیں کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کے طاقتور حلقے عمران خان کے وجود کو اگر تسلیم کر لیتے تو اس ملک کے اندر جمہوریت ہوتی، اس ملک کے اندر یہ جو ہم پچھلے 3 برسوں سے تماشا دیکھ رہے ہیں نا، یہ تماشا ہمیں نظر نہ آتا. اور یہ جو پتلی تماشا اس حکومت کی شکل میں ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے یہ قابض آ کر بیٹھ گئے، تو یہ قبضہ گروپ آپ کو کبھی نظر نہ آتا، فارم 47 والے نظر نہ آتے. تو کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی حیثیت کو اور ان کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے. ویورز، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.